बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का नावल है यारी तेरी ऐसी। तो तुम्हें उससे मोहब्बत है, इसीलिए तुम्हें उसके इनकार से दुख पहुंचा है। मीराल ने सैंडविच का बड़ा सा टुकड़ा मुंह में रखते हुए अपनी जानिब से अंदाज़ा लगाया, इसीलिए आवाज़ भी कुछ साफ और वाज़ेह सुनाई नहीं दी थी। मगर मुकाबिल ने बात का मफ़हूम फिर भी समझ ही लिया था। अरे मुझे कोई मोहब्बत नहीं है उससे, मेरी तो बस बेइज्जती हुई है बहुत, जो मुझसे किसी तरीके हज़म नहीं हो रही। अरे उसने मुझे एਵੇਂ सी चीज़ समझ रखा है। मीराल की बात पर महानूर ने खासा तप कर सफाई दी थी। इसमें बेइज्जती की क्या बात है? भाई को शादी के लिए तुम नहीं पसंद थी तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन दोनों के साथ मौजूद तीसरा वजूद मिनमिनाया था। देखा, आखिर को तेरा वीर है, तो उसकी हिमायत ही करेगी। महानूर की तोपों का रुख इसकी जानिब हुआ तो मीराल ने भी इसे घूरा। मेहरबानो अली, आप इस वक्त अब्बास हैदर की बहन नहीं बल्कि महानूर अहमद की बेस्ट फ्रेंड हैं। मीराल ने इसे शर्मिंदा करने की कोशिश की। जी बिल्कुल, मगर उसका अंदाज़ गुफ्तगू ही देख लो, मजाल है जो ये उर्दू के बीच में से अपने साहिवाल का तासर ना दे। ऐसे में भाई ने क्यों मानना था? मेहर ने साफ गोई दिखाई तो मीराल भी कायल हुई। कह तो ठीक रही है ये, उसने फौरन ही तायीद भी कर डाली। लो जी, जब अपनों का ये हाल है तो परायों से क्या गिला। महानूर की आंखों से छम छम आंसू बहने लगे। अरे अरे, तुम रो तो मत, देखो पूरी कैंटीन के लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। वो इस वक्त कॉलेज की कैंटीन में मौजूद उस मसले पर गौर व फिक्र करने में मसरूफ़ थी जिसे महानूर अपनी अना का मसला बनाए बैठी थी। ऐसे में महानूर का आंसू बहाना पूरे कॉलेज में उनके मुताल्लिक चहमगोइयाँ होने लगती। वो बेशक अपने कॉलेज की मशहूर मारूफ स्टूडेंट में से एक थी। उनकी वजह शोहरत हरगिज़ भी तालीमी कारकर्दगी या जहानत नहीं थी, बल्कि ट्रिपल MM होना था। जी हाँ, मीराल, महानूर और मेहरबानो, यानी कि ट्रिपल M। इस कॉलेज का मशहूर व मारूफ गुंडा ग्रुप किसी की मजाल जो इनको कुछ कहकर जिंदा सलामत रहता। ग्रेड्स बिलाशुबा उनके अच्छे ही होते, मगर उनके साथ इन्हें औरतों के हकूक़ लोगों से छीनने का भी पूरा तरीका मालूम था। जहाँ कॉलेज की बेशतर लड़कियाँ उनकी फैंस थीं, वहीं कॉलेज के बेशुमार लड़के इनसे अज़हद नाला रहते थे। शुरू में तो काफ़ी लड़कियों ने इन तीनों से इंस्पायर्ड होकर उनके ग्रुप में शामिल होने की भी कोशिश की थी, मगर ट्रिपल M में हरगिज़ भी किसी भी LON की कोई गुंजाइश नहीं थी। यूँ तो कॉलेज में और भी बेशुमार ग्रुप्स थे और बहुत ही काबिल भी, मगर जो बात इन तीनों की ट्रायंगल में थी वो किसी और में कहाँ। वो तीनों बचपन की दोस्त थी, इसीलिए इनमें अंडरस्टैंडिंग भी बला की थी। हाँ, वो अलग बात के पाँचों के बाद इन्हें अपनी पड़ोसन और बेहतरीन दोस्त मीराल से काफ़ी अरसे के लिए बिछड़ जाना पड़ा था, क्योंकि उसके अम्मा अब्बा साहिवाल से सब बेच बाच कर फैसलाबाद जा बसे थे। फिर 10वीं तक मुकम्मल तौर पर राब्ता मुंतका रहा था, मगर कॉलेज में आते ही वो फिर से यकजा हुई। महानूर और मेहर, जो कज़न भी थीं, ख़ुसूसी तौर पर मीराल की खातिर इतनी मुशक्क़त करके सुबह सवेरे साहिवाल की बस से GC यूनिवर्सिटी आती
اور پھر 3 بجے کی ٹرین سے روز واپس بھی روزانہ ہوتی۔ ان کے گھر والے بے شک گاؤں کے رہائشی تھے مگر بے حد لبرل تھے، اسی لیے اتنے سالوں سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ اب تو ان کے BA کا آخری سیمسٹر رہ گیا تھا۔ ان کے گزرے 3.5 سالوں میں ان کی دوستی ایک مثال بن چکی تھی۔ ماہنور آنسو بہا کر خاموش ہوئی تو میرال نے ٹھنڈی سانس بھری۔ یوں کرو، پوری بات ایک بار پھر ڈیٹیل سے بتاؤ تاکہ معلوم پڑے کہ اس نے تمہارے ساتھ کہاں زیادتی کی۔ میرال نے اطمینان سے فرمائش کی۔ سر سید کے پیریڈ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ مہر نے بائیں بازو پر بندھی رسٹ واچ ان دونوں کے سامنے لہرائی۔ دیکھا 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 اسے، بس اپنے بھائی کا خیال ہے، ماہنور نے خفگی سے کہا تو میرال نے مہر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ آج کا پیریڈ ماہنور کی خاطر بنک کرتے ہیں۔ میرال نے ماہنور کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ اچھا، اب فٹافٹ شروع ہو جاؤ۔ میرال ہمتاً گوش ہوئی تو مہر بیزار۔ جس دن مہر کا رشتہ میرے بھائی فرقان سے پکا ہوا، اسی دن بیجی نے اس کے پرا بھائی سے میرے رشتے کی بات کی اور اس نے سب کے سامنے سب کے بیچ کہا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ وٹے سٹے پر یقین نہیں رکھتا۔ وٹا سٹا یو مین کراس میرج؟ میرال نے کنفرم کرنا چاہا۔ جی وہی۔ خاموش بیٹھی مہر نے بھی اپنے لب کھولے۔ اور دوسری وجہ، وہ کسی گاؤں کی لڑکی سے نہیں بلکہ شہری لڑکی سے شادی کرے گا جس کے رنگ ڈھنگ گاؤں کی لڑکیوں سے مختلف ہوں، اور یہ بھی کہ میں زندگی میں نان سیریس ہوں، بے وقوف اور جذباتی ہوں، اور ہر ویلے میرے دماغ میں شیطانی آئیڈیاز چلتے رہتے ہیں۔ ماہنور بات مکمل کر کے ٹیشو پیپر سے بہتی ناک صاف کرنے لگی۔ ویسے کہتا تو ٹھیک ہے۔ میرال عباس حیدر سے دل ہی دل میں متفق ہوئی تھی۔ نور کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، واقعی عباس نے اس کی بے عزتی کی ہے۔ میرال نے ماہنور کے حق میں بیان دیا تو وہ اور شیر ہوئی۔ آہو، اب میں نے اس سے بدلہ لینا ہے، وہ ایک عزم سے بولی۔ دماغ خراب ہے کیا؟ مہر نے اسے لتاڑا۔ اوہو، اب تم دونوں لڑنے مت بیٹھ جانا۔ یہ بتاؤ تمہارے بھائی اور ابا جی نے کچھ نہیں کہا؟ میرال نے بات کا رخ بدلا۔ میری امی مرحوم ہوتی تو کہتی، ابا جی کا تو عباس زیادہ سگا ہے اور میں کم، اور ویر صاحب فرقان، اس کو تو بس بیاہ سے پہلے ہی رن مریدی کا شوق ہے۔ ماہنور نے قہرباز نگاہوں سے مہر کو دیکھا تو جہاں مہر اس بات پر بلبلا کر رہ گئی، وہیں میرال کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ ویسے مہر، تیرے مزے ہیں، وہاں شادی ہو رہی ہے جہاں ساس ہے ہی نہیں، اور سسر تیرا چچا ہے، اور نند تو انشاءاللہ جلد ہی بیاہی جائے گی، پیچھے صرف تو اور تیرا وہ زن مرید۔ میرال نے بات مکمل کر کے کہکا لگایا تو مہر نے زوردار دھموکا اس کی کمر پر جڑ دیا۔ بے شرم، وہ بڑبڑائی، وہیں میرال کھلکھلائی۔ تم دونوں کو اپنی مذاق مستی کی پڑی ہے۔ ادھر پچھلے 2 دن سے میری جان سولی پر ٹنگی ہوئی ہے۔ ماہنور نے کچھ ناپسندیدگی سے انہیں دیکھا۔ تو پھر کیسے اترے گی تیری جان سولی سے؟ مہر اکتائی۔ پچھلے 2 دن سے وہ یہی راگ الاپے جا رہی تھی۔ جب تک میں بھی اس سے بدلہ نہیں لے لیتی چین نہیں آئے گا مجھے۔ تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ تم دونوں میرے ساتھ ہو کہ نہیں؟
وہ اٹل لہجے میں بولی۔ پر تو بدلہ لے گی کیسے؟ میرال نے اس کی توجہ دوسری جانب دلوائی۔ وہ میرا کام ہے، میں سوچ لوں گی۔ تم دونوں بس بتاؤ اس مہم میں میرے ساتھ ہو کہ نہیں؟ مہنور نے اپنا دایاں ہاتھ ان کے سامنے پھیلایا۔ میرال نے چند لحظہ اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مہر ہنوز تذبذب کا شکار تھی۔ دونوں نے گھورا تو مرتے نہ تو کیا کرتے کے تحت اس نے بھی ہاتھ رکھ دیا۔ میرال کچن میں کانوں میں ہینڈ فری لگائے سیل فون کو جیکٹ کی جیب میں اڑسے مگن سی اپنے لیے کافی بنانے میں مصروف تھی۔ تیری میری ایسی دوستی چلتی رہتی ہے، رکتی نہیں ایسی دوستی۔ کانوں میں بجتا فل آواز میں نازیہ حسن کا یہ گیت جھوم جانے پر مجبور کر گیا۔ دودھ چولہے پر رکھا تھا اور وہ خود مگ میں کافی پھینٹ رہی تھی۔ اسی لمحے گیت بند ہوا اور رنگ ٹون بجنا شروع ہوئی۔ اوہو، اس وقت کس کی کال ہے؟ اس نے برا سا منہ بنا کر مگ سلیب پر رکھا اور موبائل نکال کر دیکھنے لگی۔ مہنور اسپیکنگ۔ اس نے کال اٹھائی تو پہلا جملہ موصول ہوا۔ جی، نام پڑھ لیا تھا آپ جناب کا۔ کیسے یاد کیا ملکہ عالیہ نے؟ میرال نے تنزیہ ہو کر اپنی معلومات جتائیں۔ میرال، تمہیں پتہ ہے ابھی میں لیٹی تھی اور پھر ایک دم سے اچانک اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ پرجوش ہو کر بتانے لگی۔ مہنور، اس میں اتنا ایکسائٹڈ ہونے والی کیا بات ہے؟ میرال نے جل کر اسے ٹوکا۔ اس وقت بھلا اس نے یہ بتانے کے لیے اسے ڈسٹرب کیا تھا؟ اوہو، پوری بات تو سنو۔ مجھے ایک بڑا امیزنگ سا آئیڈیا آیا ہے۔ مہنور کا جوش قابل دید تھا۔ ڈونٹ ٹیل می یار۔ تمہیں زبردست تو نہیں، البتہ ہولناک قسم کے آئیڈیاز ضرور آتے ہیں۔ میرال نے اپنی جانب سے تصحیح کی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ پچھلی بار والا میرا آئیڈیا کتنا کامیاب رہا تھا۔ مہنور نے کسی پچھلی بات کا حوالہ دیا۔ یہ بھی خوب کہی تم نے۔ سراسر احمقانہ آئیڈیا تھا وہ تمہارا۔ خواہ مخواہ بیچارے احمد کی مار لگ گئی تھی۔ میرال نے بوائل ہوتے دودھ کو کپ میں انڈیلتے ہوئے اپنی پکی یادداشت کا ثبوت دیا۔ MAE، وہ تو بس ذرا سا نام کا کنفیوژن ہو گیا تھا، اسی وجہ سے ذرا سی گڑبڑ ہو گئی تھی، ورنہ تو کیسا سولڈ آئیڈیا تھا۔ احمد نے فوراً ہی سعدیہ کو آئی لو یو بول دیا تھا۔ بولا تھا کہ نہیں؟ وہ اترائی۔ ہاں، وہ تو بس پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ BSc کا احمد ہے یا BA کا۔ مہنور کے انداز میں ایک بے نیازی ہی تو تھی۔ میرال جل کر خاک ہوئی۔ ہاں ہاں، یوں بھی بیچارے BA کے احمد کو تھپڑ پڑ گیا تھا، تو کوئی اتنی بڑی بات تو ہے نہیں۔ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ جواباً ایئر فون سے مہر کی آواز ابھری۔ تم نے پھر مہنور سے موبائل چھین لیا؟ میرال نے اس کے لتے لینے چاہے۔ ارے چھوڑو، میرے موبائل کی چارجنگ آف ہے۔ تم بتاؤ کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جاننے کو بے تاب تھی۔ ارے وہی بیچارہ احمد جسے ہماری بلکہ مہنور صاحبہ کی بدولت بھری کینٹین میں تھپڑ نوش فرمانا پڑا تھا۔ میرال نے اسے یاد دلایا۔ ارے وہ! مہر کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ بیچارہ بڑا کرپسی تھپڑ پڑا تھا اسے۔ اس نے مزہ لیا۔ یہ چند ماہ قبل کا واقعہ تھا جب ان کی کلاس فیلو سعدیہ اکثر خاصی افسردہ دکھائی دینے لگی تھی۔ ان تینوں کو بات کھٹکی تو ان کو خفیہ CID کرتے کرتے معلوم پڑا کہ اسے 4th ایئر کے احمد سے عشق ہو گیا ہے۔
جبکہ وہ بیچارہ اس سے ڈرتا کچھ کہتا نہیں تھا۔ پھر کیا، وہ تینوں کمر کستی میدان میں اتر آئیں۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، حسب معمول ماہنور نے آئیڈیا پیش کیا۔ کیسا آئیڈیا؟ میرال حسب توقع ایکسائٹڈ ہوئی۔ تم لوگ فلمیں تو دیکھتے ہو نا؟ ماہنور نے کہا۔ ان میں ایسا کیا خاص ہے؟ مہرکاری ایکشن بھی غیر متوقع ہرگز نہیں تھا۔ بات تو پوری سنو۔ ان میں ایک شب چنتک بھی تو ہوتا ہے۔ شب چنتک کون؟ میرال الجھی۔ وہ ہندی فلمیں ذرا کم ہی دیکھتی تھی، اسے تو بس انگریزی فلمیں ہی پسند تھیں۔ شب چنتک مین خیر خواہ۔ مہر نے ہمیشہ کی طرح ٹرانسلیشن کی۔ اوہ، تو میرال نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ تو ہم ایک گمنام شب چنتک ہیں۔ اس نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑتے ہوئے آنکھیں مٹکائیں۔ میرال اس کا مقصد سمجھ کر اش کر اٹھی۔ کمال ہے میڈم، کمال ہے۔ تمہیں پتہ ہے شیطان کا دماغ بھی تم سے کم ہی زرخیز ہوگا۔ میرال نے سر دھنا تو مہر کو اپنی ہنسی چھپانا دشوار لگا۔ ماہنور بنا توجہ دیے فخریہ گردن اکڑا کر رہ گئی۔ میرال اور مہر کی عدالت میں اس کا آئیڈیا اپروو ہونے کی دیر تھی۔ اگلے ہی روز عمل بھی کر ڈالا۔ احمد لائبریری میں بیٹھا کتاب پڑھنے میں مشغول تھا جب وہ تینوں اس کا سراغ لگاتی وہاں پہنچی۔ ایکسکیوز می، یہ 4th ایئر کا احمد ہی ہے نا؟ ماہنور کے لہجے میں بلا کی سادگی پیدا کرتے ہوئے پاس سے گزرتی کسی 4th ایئر کی لڑکی سے پوچھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اپنے راستے ہوئی۔ ماہنور کمر کستی میرال اور مہر سے بیسٹ آف لک وصول کرتی اس کے برابر والی کرسی پر براجمان ہوئی، جبکہ میرال اور مہرو وہیں کھڑے کتابیں ٹٹولنے لگی بظاہر، مگر پورا دھیان اسی کی ہی جانب لگا تھا۔ ماہنور نے ٹیبل پر رکھی کتاب پڑھنے کے بہانے سامنے کر لی اور چپکے سے ٹیبل پر ایک پرچی چھوڑتی چند لمحوں بعد اٹھ کھڑی ہوئی۔ احمد نے گردن گھما کر اسے جاتے دیکھا اور پھر سے کتاب پڑھنے لگا۔ چند لمحے مزید بیتے، وہ اٹھ کر جانے کے لیے مڑا تو اس کی نگاہ مڑی ہوئی سفید چٹ سے ٹکرائی۔ یس، ماہنور نے دبا دبا نعرہ لگایا تو میرال اور مہر نے اسے گھورا۔ احمد پرچی کھول کر پڑھنے لگا۔ اس کالج میں کوئی ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے؟ اب آپ کی نگاہ کا کمال ہے کہ ڈھونڈ سکیں تو ڈھونڈ لیں۔ آپ کی شب چنتک۔ تحریر پڑھ کر احمد نے یہاں وہاں نگاہ دوڑائی تو ایک کونے میں اپنے کام میں مصروف دکھائی دیتی ماہنور پر نظریں جم سی گئیں۔ وہ مسکرایا اور پرچی لپیٹتا باہر نکل گیا، اور پھر یہ گویا سلسلہ ہی چل نکلا۔ وہ تینوں جب بھی احمد کے پاس سے گزرتی تو کوئی نہ کوئی پرچی ضرور اس کے پاس ڈال جاتی، اور احمد وہ ہمیشہ ہی مسکرا کر اسے پڑھتا اور لپیٹ کر جیب میں ڈال دیتا۔ یار، یہ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ری ایکشن ہی نہیں دے رہا۔ ماہنور اتنے دن گزر جانے پر بھی اس کا کوئی ری ایکشن منظر عام پر آتے نہ دیکھ کر شدید طاؤ کا شکار ہوئی۔ لو، ایکشن آئے بھی تو کیسے؟ کبھی نام بھی واضح تو نہیں لکھا ہم نے، میرال نے بڑی اہم وجہ بتائی۔ پھر 3-4 دن تو اچھے موقع کی تلاش میں گزر گئے۔ بالآخر ایک دن احمد کینٹین میں بیٹھا دکھائی دے ہی گیا۔ اس نے سینڈوچ آرڈر کیے تھے۔ ماہنور نے میرال کی ہدایت پر سینڈوچ میں پرچی ڈال دی۔ چھوٹا جس وقت آرڈر سرو کرنے پہنچا، ٹھیک اسی لمحے ایک اور شخص وہیں آ کر
براجمان ہوا۔ یہ کون ہے؟ مہنور کوفت کا شکار ہوئی۔ پتہ نہیں، وہ دونوں ہی انجان تھیں۔ اسی لمحے احمد کا فون بجنے لگا۔ وہ نمبر دیکھتا اس لڑکے سے ہاتھ ملاتا اٹھ کر کینٹین سے باہر چلا گیا تو وہ دوسرا لڑکا سینڈوچ کھانے لگا اور ان تینوں کی تو گویا جان پر بن آئی۔ یہ کون ہے؟ میرال نے پاس سے گزرتے لڑکے سے دریافت کیا۔ یہ احمد بھائی، اس نے پیلے دانت نہ کوسے۔ میرال کی نگاہ پڑی تو اسے کراہیت ہوئی، اور وہ جو اس سے پہلے موجود تھا، مہنور الچھی، وہ بھی احمد بھائی تھے۔ ان میں سے فورتھ ایئر کا احمد کون ہے؟ مہر نے بھی سوال داغا۔ دونوں فورتھ ایئر کے ہیں جی، ایک بی اے کا اور ایک بی ایس سی کا۔ اس نے اب کے انہیں تفصیلاً آگاہ کیا تھا۔ اوہ شٹ! میرال نے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ تو بی ایس سی کا کون سا تھا؟ اگلا سوال بھی تیار تھا، وہی جو ابھی اٹھ کر گیا ہے۔ استاد کی آواز پر چھوٹا بات مکمل کر کے بھاگا۔ تو پھر سعدیہ والا احمد کون سا ہے؟ وہ تینوں بیک وقت سر تھام کر چلیں۔ اس ساری کارروائی کے دوران بی اے والا پرچی کھول کے پڑھ چکا تھا۔ احمد جی، سعدیہ آپ سے محبت کرتی ہے۔ تھرڈ ایئر بی اے والی، آپ کے شب چنتک۔ بی اے کے احمد نے پرچی پڑھی اور شرماتا لجاتا اٹھ کر کینٹین سے روانہ ہوا۔ بس ایک نیکی کا کام کر گیا، وہ کہ پرچی وہیں چھوڑ گیا تھا۔ مہنور نے دوڑ لگا کر پرچی جھپٹ لی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ آخر کو اس میں اس کی رائٹنگ تھی۔ وہ دن تو یوں ہی گزر گیا، شاید سعدیہ ایبسینٹ تھی، مگر اگلے دن جو ہوا وہ پوری کینٹین کے لیے ایک لطف اندوز نظارہ ثابت ہوا۔ اداس بیٹھی سعدیہ اپنا سموسہ کھانے میں مشغول تھی، جب بی اے کا احمد قدم قدم چلتا اس کے قریب چلا آیا۔ وہ جی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ خاصا شرما کر بولا۔ جی کہیے۔ سعدیہ ہاتھ جھاڑتی ہوئی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ جی، آئی لو یو ٹو۔ اس نے بم ہی توڑ دیا تھا۔ کیا؟ سعدیہ یہ کرنٹ کھا کر کھڑی ہوئی اور اگلے ہی پل زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔